नेशनल कॉन्फ्रेंस का है क्या ये वनित, वो तो बेशरम है फिर वन कित कई PSA यमो लोग ना PSA नौजवान बरिक ना जेलस सान नौजवान नियक ना अचन हुन गाश तमो कर ना डाउन टाउन के 8 थानन सिर्फ कर्फ्यू करान तिमन बनोक ना जेल। मीडिया उमर अब्दुल्ला को बोलो ना कश्मीरी कितनी सीखी है, बात करे कश्मीरी में। पहली जगह पहली रियासत बायो बेनो बुजुर्गो माजो म्योन कथ बूझू नेशनल कॉन्फ्रेंसस 7% पे सारी खुद बोर्ड लीडर सह गो 14 लक्षन वोटन मज 1 लक्ष गज। जावेद ज वनक में ये यम वनान यम बेशरम यम अपुज वनान और कशरन पता यम अपुज वनान। आपकी और किसी बड़े लीडर की तो आपस में वो आपने चलाया था, वायरल हुआ। क्या पुरानी सरकारों में ऐसा होता था? मुझे नहीं लगता ऐसा करने देते आपको। आपके घर तो शाम को फौज आ जाती। एक वक्त में जो हमशेर हुआ करते थे, यानी कि दोस्त हुआ करते थे और एक जगह रहते थे, PAGD की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ साथ PDP, आज वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अब निशाना साध रहे हैं। इसी सब पे आप अगर देखें तो जिस तरीके से इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, सबके चेहरे जो है वो साफ हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी मेयर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रह चुके शेख इमरान। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये बोलते रहते हैं, इन्होंने काफ़ी दफ़ा बोला भी है और कुछ चीज़ें अब आयाम भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जिस तरीके से अब ये माहौल पूरा बन चुका है, आपने कई वक्त पहले एक तकाजा किया था कि एक वक्त आएगा जब चीज़ें नज़दीक होगी, सब आया हो जाएगा, तो किस तरीके से देखेंगे इस माहौल को? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सच और सच्ची आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेईमानी तो मैंने पहले ही इजहार किया था कि ये बेईमान लोग हैं। पावर और कुर्सी के लिए और अपने बच्चों की कुर्सियों के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। सिंपली एक बात कहना चाहूंगा, आज इनको लगा PDP कोई नहीं है तो PDP को निकाल दिया गया, धोखा दिया इन्होंने PDP को। हालांकि मेरी कोई सियासत PDP के साथ नहीं है, लेकिन दुख होता है। पहले इन्होंने बोला कि कश्मीरियों की मजबूरी PAGD है, अब ये बोल रहे हैं नहीं PAGD तो है नहीं, अब हम अकेले हैं। ये फारूक साहब, उनके बच्चे उमर साहब, चारलू सागर साहब, उनके बच्चे, जितने भी ये बच्चों की फौज है, इनका एक ही सियासी मकसद है कि जात, ये अपनी जात के बाहर कभी सियासत नहीं करेंगे। ये दिल्ली में एक बयान देते थे, जम्मू में दूसरा, और जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्टों में 22 बयान देते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, फारूक साहब ने और उमर साहब ने, आपने नहीं सुना वो किश्तवाड़ में क्या बोला उन दिनों? पाकिस्तान, यहां आ गए एयरपोर्ट पे चीन, दिल्ली गए कश्मीरियों के खिलाफ, करगिल गए BJP के साथ। इनका ये रह चुका है पहले दिन से, कश्मीरी समझ चुके हैं, सोशल मीडिया ने इनको एक्सपोज किया है। मेरा ये मानना है, आज कश्मीरी राशन घाट पे 5 किलो का जो चावल मिलता है उसके लिए वोट नहीं देगा। आज कश्मीरी नाली, सड़कों और झूठ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उसके लिए वोट नहीं देगा। आज कश्मीरी अपने मुस्तकबिल के लिए वोट देगा। आज कश्मीरी उस नौजवान को वोट देगा, उस बंदे को वोट देगा जो पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज को गूंजवाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी की आवाज नहीं उठाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जात की, अपने बच्चों की आवाज उठाता है, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। बदकिस्मती से कश्मीरी ये देख रहा है कि पहले ये देखते थे कश्मीरी हम वोट किसको डालें। वोट डाले फारूक साहब को, उसके बच्चे को, सागर साहब उसके बच्चे को, गुल साहब उसके बच्चे को, परदेसी साहब उसके बच्चे को, पीर शफी साहब उसके बच्चे को, महिदीन शाह साहब उसके बच्चे को, गुल शाह साहब उसके बच्चे को। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फौज है जो मैंने गिने चुने बोले। लिस्ट काफी लंबी है बच्चों की। अब पोते भी आ गए, अब बच्चों के बच्चे भी आ गए। ये तो आया है, उमर साहब के बच्चे भी सियासत में है, बाकियों के बच्चे भी। मगर इन्होंने कौन सा अपना महल बनाया है? कुछ खास इनका लगता नहीं है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसी चीजें एसेट्स पहले मैं ये कंप्लीट करना चाहूंगा कि ये बच्चों की फौज आज कश्मीरी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेगा।
آج کشمیری راشن گاٹھ کے 5 کلو چاول کو ووٹ نہیں ڈالے گا. آج کشمیری اپنے مستقبل کو ووٹ ڈالے گا. دیکھیے ہے کیا کشمیری کے پاس؟ کشمیری کے پاس ایک پاورفل چیز ہے, وہ ہے ووٹ. اور یہ ووٹ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے گھر کی آمدنی اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے ڈالے, جو اس نے آج تک استعمال نہیں کیا. کچھ گنے چنے لوگوں کو کافی پاورفل بنا دیا, کافی لوٹ کھسوٹ کرنے کی ایک اجازت دے دی. وہ آج ختم ہوگا. محلوں کی بات کریں گے آپ, جموں میں محل, سری نگر میں محل, ٹنگ مرگ میں محل, لندن میں محل, دلی میں محل. میں تو تھک گیا, کتنے گنواؤں؟ گاڑیاں, محل, لوٹ کھسوٹ. کون سے کاروباری ہیں یہ؟ کہاں سے اتنا آیا؟ اب بی جے پی کے ساتھ ان کا یارانہ ہے, بی جے پی کے ساتھی رہ چکے ہیں, بی جے پی کے ساتھ ان کے لین دین ہو چکے ہیں سیاسی, ہو گئے ہیں پہلے سے, ماضی میں آج بھی. آج کس طریقے سے؟ ورنہ جیل ہوتے ہیں, اچھا, ورنہ جیل میں ان کی جگہ تھی. ہیں کیوں نہیں؟ دیکھیے روندر رینا کس جرم میں ہوتے؟ جاوید صاحب, روندر رینا صاحب آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ فاروق صاحب کی تعریف کرتے ہیں؟ فاروق صاحب بی جے پی کی تعریف کرتے ہیں کہ میری تعریف کرتے ہیں؟ یہ جیل اس لیے ہوتے, ہمارے بچے آج کرکٹر ہوتے, کرکٹ سٹیڈیم کا پیسہ کھا گئے. بینڈرا کرلا کمپلیکس جس میں بینک چیئرمین اور فارمر فائنانس منسٹر اپروور بن چکا ہے, دلی کی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ ان کا ایک ناتا ہے, ان کا ایک رشتہ ہے. کبھی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. ناراضگی ان کی ایک چیز پر ہے کہ نیشنل کانفرنس شاید زیادہ مانگتی ہوگی, وہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر میل ملاپ اس لیے ہوتا ہے کہ نیگوسیشن ہوتی ہے. کشمیری نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے خلاف ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, میں اپنے نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں, آج ووٹ پارلیمنٹ میں ڈالو اور اپنے لیے ڈالو. میں بالخصوص سری نگر کی بات کروں گا. سری نگر کا جو پارلیمانی الیکشن آ رہا ہے, پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسیز اگر ہم دیکھیں, 8 سیٹیں, 9 لاکھ ووٹ سری نگر میں ہیں, 5 لاکھ ساؤتھ کشمیر, پلوامہ, ترال, شپین وغیرہ میں ہے, 3 لاکھ بڑگام میں ہے, گاندربل میں اور کنگن میں 2 لاکھ ہیں. تو میجر سٹیک ہولڈر سری نگر کا ہے. اور سری نگر کے نوجوانوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ الیکشن میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن جو اچھا انسان ہوگا, جو حقیقت میں ان کی طرح 5 سوال پوچھ کے چپ نہیں بیٹھے گا. 40,000 ووٹ کل لیے ہیں حسنین مسعودی صاحب نے, اور 32,000 30,000 میڈم نے بھی لیے ہیں, مفتی صاحبہ نے. عمر صاحب بولتے ہیں کہ ان کی 3rd پوزیشن تھی. ارے بھائی صاحب, آپ نے کون سے 4 لاکھ ووٹ لیے؟ آج کشمیری, سری نگر کے بالخصوص نوجوانوں کو میں اپیل کرتا ہوں, آج ووٹ ڈالو. آج ایسی آواز کو پارلیمنٹ میں بھیجو جو آپ کی آواز اٹھائے گا, یہ نہیں کہ 5 سوال پوچھنے جائے گا, پاور اور پروٹوکول انجوائے کرے گا, جو نیشنل کانفرنس کا ٹریٹ ہے. کیا انہوں نے مجھے بتائیے نا. حسنین مسعودی صاحب نے کیا کیا؟ فاروق صاحب نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ہمارے وقت میں حالات بہت ہی بہترین تھے, اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ نہیں تھی, اس طریقے سے ماحول نہیں تھا, بولنے کی آزادی تھی. اور آج جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر لگام لگائی ہے منہ پہ, تو کس طریقے سے کہیں گے؟ یہ کون کشمیری بھی جواب دیجیے. کون بے شرم بول رہا ہے؟ کشمیری میں جواب دیجیے. یہ کس بے شرم چھو ونان؟ کس نیشنل کانفرنس کا ہے کیا یہ ونت؟ وہ تو بے شرم ہے. پھر ون کت کئی پی ایس اے یمو لوگ نا پی ایس اے, سن نوجوان برک نا جیلس, سان نوجوان نیک نا اچھن ہند گاش تہ, یمو کر نا کم ڈاؤن ٹاؤن کن 8 تھانن صرف کرفیو کران, تمن بنوک نا جیل, میڈیاس لجک نا بین, نیوز چینل کرک نا 2010 مز بند, فون کرک نا بند, SMS کرک نا بند, کرفیو کورک نا 2010 مز. یہ کس بے شرم چھ ونان یہند ٹائم اس نیشنل کانفرنس چھن کہن شرم. 7% سپورٹر چھ یمن ٹوٹل. میانو بایو بینو بزرگو ماجو میون کت بوزیو, نیشنل کانفرنسس چھ 7% پہ ساروی کھت بوڑ لیڈر, سہ گو 14 لچھن ووٹن من 1,00,000 ووٹ نمت, 36,000 ووٹ نمت فاروق عبداللہ. 93% یمن خلاف, تمن 93% چھس بہ ونان اکہ لٹ دیتو موقع
نوین نوجوانن ایماندار لکن یم پارلیمنٹ اسمبلی منسپلٹی مز اخ انقلاب انن. باقی جاوید ژٕ ونکھ مےٚ یم چھ ونان یم چھ بے شرم یم چھ اپُز ونان اور کٲشرٮ۪ن چھ پتہ یم چھ اپُز ونان اتھ منٛز چھنہٕ دوٚیِم رائے. ژےٚ گژھی غلط فہمی. PDP صدر محبوبہ مفتی کا کل ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جنہیں بھی جیلوں سے رہا کیا جاتا ہے عدالتوں سے باعزت بری کیا جاتا ہے انہیں راشن پانی نہیں دیا جاتا, ان کا راشن پانی بند کیا جاتا ہے. پالیسی سرکارچ یا سرکار کی پالیسی آج کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کے ٹائم کیا تھی کیا نہیں تھی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھے نہیں لگتا, یہ ضرور میں کہوں گا کہ محبوبہ مفتی کو تھوڑا بہت نیشنل کانفرنس سے زیادہ رائٹ ہے کشمیریوں کی بات کرنے کی, لیکن انہوں نے بھی اپنے ٹائم کیا کیا, کوشش ایک کی لیکن پوری طریقے سے وہ اچیو نہیں کر پائی. اس لیے جیلوں سے جو چھوٹیں گے کیا ہوگا, اس قانون کو کون بدلے گا. یمن جیل یل تراون تم پتہ تمن راشن کارڈ دن تمن پاسپورٹ دن تمن باقی بینفٹ دن کی, یہ قانون کس بدلائے. یہ بدلائے نہ بی جے پی, یہ بدلائے نہ نیشنل کانفرنس, یہ بدلاون نہ پرٲنۍ سیاسی ڈاکو, یہ بدلائے نو نوجوان یم یہ وچمت آس. اپنی پارٹی کا کہنا ہے ہم نوجوانوں کو جیلوں سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ چھوڑے, اس پر رہیں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ تعلقات تو نہیں رکھتا ہوں, اس لیے مجھے اس بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بولوں گا. آپ نے ابھی بولا مجھے کشمیری میں بات کرو. عمر عبداللہ کو بولو نا کشمیری کتنی سیکھی ہے, بات کرے کشمیری میں. پہلی جگہ پہلی ریاست, مجھے لگتا ہے ورلڈ میں پہلی جگہ, بادشاہ آتی نہیں ہے, بچہ کسی کا ہے تو چیف منسٹر بن گیا. ایسے تھوڑی چلتا ہے جاوید صاحب, آپ کا فیوچر ہے. آپ خود دیکھیے, آج آپ میرے پاس آتے ہیں, میری باتیں سنتے ہیں, آگے بتاتے ہیں. آپ کی اور کسی بڑے لیڈر کی تو آپس میں وہ آپ نے چلایا تھا, وائرل ہوا. کیا پرانی سرکاروں میں ایسا ہوتا تھا؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کرنے دیتے آپ کو. آپ کے گھر تو شام کو فوج آ جاتی. اب جھوٹ. پرسوں پرائم منسٹر کا وزٹ تھا. دیکھیے میں بی جے پی کے خلاف ہوں, میری ابتدا سیاسی بی جے پی کے خلاف ہے. میں نے بی جے پی کے خلاف ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑا. میں بی جے پی کا اتنا مخالف تھا کہ مجھے بھی جیل بھر دیا گیا 4 اگست 2019 کو. پر ایک بات ضرور بولوں گا, جو آج یہ سلسلہ ہے ملازموں کو لانے کا, انہوں نے تو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر اسی کے لیے آنگن واڑی رکھا تھا کہ جہاں پر بھی کسی منتری کا فنکشن ہوگا ان کو اٹھا کے لے آؤ. یہ تو دین ہے, یہ تو ایجاد ہے نیشنل کانفرنس کا, ہمارے ملازموں پر عذاب. میں کوئی بی جے پی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ مجھے آپ کس طریقے سے حق رکھتے ہیں اس بولنے کا؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس کوئی حق نہیں رکھتا ہے. اگر میں بولوں کہ بھائی آپ نے غلط کیا, ملازموں کو لایا, تو بنتا ہے. میرے پیچھے کوئی بیگیج نہیں ہے, میرے ہاتھ کسی خون سے رنگے نہیں ہے. میں کس طریقے سے آزاد ہے؟ میں نے کسی بچے کو پکڑوایا نہیں. میں انڈیپینڈنٹ ہوں, آزاد امیدوار ہوں, آزاد سوچ رکھنے والا بندہ ہوں, لیکن اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑوں گا. جیسے آپ میڈیا برادری ہے, بتائیے کون سی اسکیم انہوں نے آپ کے لیے نکالی, بتائیے نا. پریس کلب بھی تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے آواز اٹھائی اس پہ؟ میں نے اٹھائی, بار بار اٹھائی, ہر وقت میں گیا, کچھ نہیں. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. نیشنل کانفرنس کی وجہ سے آج غربت ہے, نیشنل کانفرنس کی وجہ سے آج ہمارے لوگ پٹ رہے ہیں, نیشنل کانفرنس کی وجہ سے جو یہ دادا بیٹا پوتا یہ بچوں کی سرکاریں بن چکی ہیں. دیکھیے یہ ایک بات میں بولوں گا, اگر مجھے اپنے بچے کو بنانا ہوگا نا, آئی ول گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ, ٹو اینی ایکسٹینٹ. مجھے ایک بات بتائیے, یہ لوگ اپنے بچوں کو بنانے نکلے ہیں, یہ کہاں ہمارے بچوں کو, میرے کشمیری قوم کے بچوں کو بنائیں گے؟ ان کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا ہے. یہ تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ پاور میں نہیں ہے. یہ ان کا ایک ہی موٹو ہے, بچہ کرسی پر بیٹھنا چاہیے, سیکورٹی ملنی چاہیے, مکان ملنا چاہیے, خرچہ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ان کی سیاست کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جتنی کرپشن کو بڑھاوا پرانی سرکاروں نے دیا, یہ سرکار اس کو روک نہیں پا رہی ہے. گورنر انتظامیہ ہے, کچھ چیزیں اچھی ہوئی اس میں, کچھ چیزیں بری بھی ہوئی. یہ نہیں کہ گورنر صاحب نے بھی سارا کچھ ٹھیک ہی اس ایڈمنسٹریشن نے کیا, کچھ ٹھیک ہوئی, کچھ غلط ہوئی.
میرا کام ہے صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہم کشمیری آباد ہوں، کشمیری کے گھر میں آمدنی بڑھے اور کشمیری کا مستقبل بنے، بہتر کشمیر، بہتر کشمیری اور بہتر کشمیریت کا نعرہ لے کے میں چلا ہوں۔ خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ فارمر ڈپٹی میئر شیخ عمران موجود تھے، ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں موجودہ حالاتوں کو اور باقاعدہ طور پر کیا رد و عمل رکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔